अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं सुयूष के साथ हाजिर खिदमत है। आप जी बिल्कुल आपसे वादा किया हुआ है कि हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक्सपेट्रिएट जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी खिदमत है, फिर इस वतन से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, और जहाँ इस मुल्क की इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ उनके सेक्रीफाइस बहुत है। उसकी कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं पहले ही इब्तिदा बता दूं कि एहसन इकबाल का जो जियो टीवी पर बयान जो ट्वीट आया, बैरून मुल्क पाकिस्तान को मुल्क की सियासत का कुछ पता नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। लेकिन इससे कबल आपको बताते चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैं जो कि ये सियासी जमात के तौर पर एहसन इकबाल उनके मेन जो टीम है पॉलिटिकल, उसके यानी बुनियादी तौर पर तो राइट और लेफ्ट विंग है, लेकिन ये गुड कॉप और बैड कॉप ये आप और हमको बनाई हुई है। तो ये तयशुदा एक मंसूबे के तहत जान के ये से हालात बनाते हैं। नजर आ रहा है उनका गुलबशन यादव के मामले में जिस तरह इन्होंने एक बयान बेवकूफ बनाया, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फैसले पर अमल दरामद करना था। फिर आपने देखा कि तारीख में गॉड फादर और सिजन माफिया का इदाज भी इसी सियासी जमात को है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस हवाले में कोई पॉजिटिव जेस्टर नहीं दिया। वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक पॉजिटिव जेस्टर मिला हुआ है। पूरी दुनिया में वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अंदाजा है कि इस मुल्क को उन लुटेरों से, चोरों से, माफिया से निजात दिलानी है, इसलिए इमरान खान को वोट भी दी और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक बुनियादी वजह है। सिर्फ अपनी इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर नुकसान वो करने लगे हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तान का 2 अहम इशू थे। एक तो पता है इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत, दोहरी शरीयत के हवाले से 63 का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर वोटिंग का राइट भी हमने इनको नहीं दिया हुआ। इमरान खान ने वादा किया हुआ था, तो वोटिंग के राइट को भी और इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम के हवाले से भी पॉजिटिव स्टेप हुए, लेकिन सियासी जमातों को ये अच्छा नहीं लगा। वो वजह है कि तकरीबन कोई 90 लाख से 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, गालबन 70 लाख या 60 लाख के करीब वोटर भी होंगे, लेकिन ये मेरे पास एग्जैक्ट तादाद नहीं है। मैं अब ये सारी चीजें मैं ताहिर महमूद साहब के सामने रखने लगा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तान में नॉर्वे के अंदर मौजूद हैं। आज ही एक प्रोग्राम इमरान अली के साथ कौंसलर जनरल बार्सिलोना के साथ किया था। वो नॉर्वेजियन एम्बेसडर के साथ जो पाकिस्तानी हैं या कौंसलर जनरल है, हम उनसे भी चाहेंगे ताहिर महमूद साहब की वसासत से उनसे भी बात करें और बताएं कि क्या खिदमात दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूछते हैं कि इस बयान के बाद, और ये बयान वापस भी ले ले तो जो डैमेज होना था वो हो चुका है, क्या कहते ताहिर महमूद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई और आपके जो समीन हैं। इसमें अब चूँकि डैमेज तो हो चुका है द फर्स्ट लेवल, तो हमारी ये कोशिश है कि ये मज़ीद डैमेज ना किया जाए। तो इसके ऊपर इंतहाई तशवीश है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमें हसन इकबाल साहब ने बेवकूफ़ बना दिया कि हमें कुछ पता ही कोई नहीं। और जब भी वतन अजीज़ को हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ी है, डैम फंड में, सैलाबों में, ज़लज़लों में, आपने देखा होगा कि यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अपना तन मन धन जी अपने मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। तो अगर एक हमारे पास ये ओवरसीज़ का असासा मौजूद था इस मुल्क में, जहाँ पे हर चौथे घर में एक करप्शन की कहानी निकल आती है, तो ये जो साफ़ सुथरा एक एसेट था। मैंने यानी जब ये बात सुनी और लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि इकबाल साहब ने, हसन इकबाल साहब ने इस तरह की बात की है, मुझे अफसोस हुआ कि आखिरी हमारे पास ये एहसास था, इसको भी ख़राब कर दिए जाए कि वो कहें कि जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं या कहते हैं आइंदा इनके साथ हम लेन देन ना करें। ये रिसेंटली पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिसिट था उसके हल के लिए रोशन डिजिटल ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शुरू की मुहिम, और ये उन्हीं का आइडिया था जो कनाडा से निकला। डैम का जो वो भी यहीं से सिलसिला शुरू हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सारा जोर लगाया और पैसे भेजे ताकि वतन अजीज़ में भी लोग यानी अच्छे कामों की तरफ आएँ। अब इस चीज़ के ऊपर समझ नहीं आई मुझे कि जब सियासी एक अखाड़ा है पाकिस्तान का, हम तो जो ओवरसीज़ है हम गैर सियासी हैं, हम एवरीबॉडी, हमारा किसी भी पार्टी से हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो,
ہم اس پروٹوکول کو آنر کرتے ہیں انڈر دا فلیگ آف پاکستان، اور ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وی آلویز وانٹ ٹو سرو پاکستان فرسٹ. تو اب انہوں نے ہمیں ایک پارٹی بنا دیا بیچ میں فار نو ریزنس. دیکھیں جو ووٹس ان کو حق دینا ہے نہیں دینا ہے ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کے سیاسی امور ہیں، اس میں آپ ڈسکس کریں بیٹھ کے، بٹ ڈونٹ کم آؤٹ اور یہ مت جرت کوئی بھی سیاسی آدمی کرے کہ اوورسیز پاکستانی کوئی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہم لوگ وی لو آور کنٹری اور ہماری روٹس ہے اس کنٹری کے ساتھ، اور اس کے لیے جان مال جو بھی ہمیں دینا پڑے ہم دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں. ہماری ایک ہسٹری ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. آگے یہ کہہ دینا کہ ان کو سیاست کا نہیں پتا، وائی ناٹ؟ اگر اس چیز کے اوپر آ جائیں اب ان کنٹینٹ کے اوپر، پہلے تو یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہر لحاظ سے اپنے ملک کی خدمت کریں، ہر فیلڈ میں کریں. جہاں پولیٹکس میں ان کو کوئی ضرورت پڑے وہاں پہ اچھی ان کو گاہی کروائیں ہمارے سیاسی جو اچھا میں یہاں روک رہا ہوں ذرا آپ کو، طاہر محمود صاحب روک رہا ہوں آپ کو ذرا. میں یعنی جو بات ہے نا کہ سیاست کا پتہ نہیں، آپ اندازہ لگائیں انگلینڈ میں یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، لندن کے اندر اپنا میئر دیکھیں وہ پاکستانی کے حوالے سے. پھر اگر آپ آگے آ جائیں امریکہ کے اندر، پھر آپ آسٹریلیا کے اندر آ جائیں، آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں، ابھی امریکہ کے اندر بھی الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر ہمارے اوورسیز پاکستانی باقاعدہ وہاں الیکشن لڑتے ہیں. وہاں ان کے اس پالیٹکس کے اندر بڑا ایک رول ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک چپیڑ ہے احسن اقبال کے اوپر کہ آپ اپنے پاکستانیوں کہتے ہیں سیاست نہیں آتی، تو پوری دنیا کے اندر کہاں سے ان کو، یعنی اگر تعداد اکٹھی کی جائے تو وہ بڑی حیران کن تعداد ہوگی کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا کی سیاست میں چھائے ہوئے ہیں. جی 100% آپ نے درست فرمایا. ممبر آف پارلیمنٹ دیکھ لیں، جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس کے اندر یو کے سے آتے تھے، یہ راجہ افضل صاحب تھے، اور یعنی ہمارے کافی بھائی. پھر اس کے بعد آپ یا ناروے کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں، یہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، یو کے اندر ہیں بہت زیادہ، امریکہ میں ہیں، جہاں پہ بھی آپ نیم لیں. یہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں اس میں ڈفرینٹ لیولز بھی ہیں، کلاسز بھی ہیں. ایک وہ ہیں جو ہارڈ ورکرز ہیں، جو فزیکل ورکس میں لگے ہوئے ہیں جیسے سعودی عربیہ اور اس ایریا میں، پھر انجینئرز ہیں، پھر ڈاکٹرز ہیں، پھر ایکسپرٹس ہیں، پھر انسٹیٹیوشنل سائنٹسٹ ہیں. اور یقین کیجئے آپ کسی بھی ہمارے اس طرح کے سیاسی بھائی کو جو اوورسیز کو چیلنج کرتا ہے اس کو ان کو ڈبیٹ کے لیے میرے سامنے لائیں، میں ان سے 2-4 گڈ گورننس کے میتھڈز ہی پوچھ لوں کہ مجھے نالج بیس میتھڈالوجیز آپ بتا دیں کہ بیلنس اسکور کارڈ کیسے یوز کریں گے آپ ایک پولیٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے اپنی پارٹی کے اندر ہی جسٹس کریٹ کرنے کے لیے. وہ بیلنس اسکور کارڈ کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتے. تو اب یہ کہہ دینا ہمیں اس طرح چیلنج کرنا اوورسیز کو کہ ان کا نہ نانا نانی ہے یا کوئی یتیم ہے. نو باڈی شوڈ ڈیئر ٹو سے اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ اوورسیز پاکستانیز. اینڈ آئی ایم وارننگ اس لیے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ ایک ایسٹ ہے آپ کا. دس از ویری امپورٹنٹ ایسٹ، اور آپ نے بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ واحد ہمارے آسم صاحب بھی کو یہ اسٹنٹ ملا. ہماری ساری پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ساری، کبھی کسی نے اوورسیز کو نہیں چھیڑا چھاڑا. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں اور ہر لحاظ سے اپنے ملک کے لیے جان مال جو بھی ہوتا ہے یہ لگاتے ہیں. اور یہ کیسے ان کو اوور نائٹ خواب آ گئے یا کیا ہوا ہے ایک دم کہ نائٹ میئر میں وہ کوئی چیز نکل یہاں آئی. اگر طاہر محمود صاحب آپ اوورسیز پاکستانی کے ایک پالیٹک رول کو اجاگر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں آپ نے بہت سے نام بتائے، بہت سے کارنامے بتائے پاکستانیوں کے حوالے سے، اور پوری دنیا کی پودوری جہاں جہاں آئے ہیں وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر پھر بڑی عام پوسٹوں کے اوپر پاکستانی، یعنی جس کو سیاست کرنا نہیں کہتے، پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے پاکستانیوں نے. اب آپ کا اگلا لا عمل کیا ہو سکتا ہے یا اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے پوری ایک ہمیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، پوری ایک کیمپین شروع کریں گے. ان کو میرا ارادہ ہے ان کو احسن اقبال کو معافی مانگنے کے لیگل نوٹس کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے؟ یہ پہلی تو چیز یہ جو ایشو ہے اس ایشو سے ریلیونس یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ گنجائش نہیں دے سکتے کہ ہمارا ایک بہت ویلیویبل حادثہ اس کنٹری کا ایسٹ جسے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں
جس کی جیب سے، جس کے خون پسینے سے دولتیں کمائے پہنچتی ہیں اس ملک کے اندر، فارن ایکسچینج پہنچتی ہے، جی عطیات پہنچتی ہیں، ہر لحاظ سے پہنچتی ہیں. ہم نے ان کو لوز نہیں کرنا. اب ہم نے تقابل کرنا ہے کہ ہمیں اوورسیز چاہیے یا ہمیں اس طرح کے سیاسی حضرات چاہیے ایز اے اسٹیٹ. تو یہ پھر تو صرف نا یہاں تقاضا کریں کہ نواز شریف یا شہباز شریف احسن اقبال کے خلاف سخت ایکشن لیں، چاہے اپنی سیاسی جماعت سے ایکسپیل کر دیں. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مطالبہ کریں پھر آپ یہ. جو ڈیفینیٹلی میں نے تو سب اپنے بھائیوں کو پیغام دینا ہے، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہو، کہ ہم اوورسیز ہمیں ایک آپ متنازع حصہ نہ بنائیں. ہم آپ کا ایسٹ ہے، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہم آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں پاکستان فرسٹ کے اس لوگوں کے نیچے. تو اب ان لوگوں کا کام ہے جو وہاں پہ سیاسی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے یہ اسمبلی میں کوئی پٹیشن لے کے جائیں، جو بھی کرنا ہے کورٹس میں جائیں، وی ہیو ٹو ورک. کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے جی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اٹھ کے کوئی آدمی کہے کہ یہ ان پڑھ ہیں یا چلے ہیں یا بیوقوف ہیں یا سادے ہیں یا بولے ہیں. یو نو آل دیز ورڈز، ایمبیگوس ورڈز اور ڈفرینٹ طریقوں سے. یہ میں نے ڈسکرپشن اس لیے وہ ساری یوز کی تاکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں کئی ہمارے لیڈر، وہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. وی فلی انڈرسٹینڈ دا لینگویج، اور ہمیں یقین کیجئے اس کی کاز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بیکاز سم ٹائم پیپل فیل تھریٹننگ، جی ان کو تھریٹ فیل ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی. ہم اپنے ملک کا اثاثہ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ فیتھ فل ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے ہر اچھے کام میں، چاہے اقبال اسد صاحب کریں چاہے کوئی اور شخص کرے، ہم آپ کی بیک کے اوپر ہیں. اس لیے میں بالکل اس چیز کی وارننگ دوں گا ٹو دا سیاسی لیڈرشپ کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح اگر آپ نے انسلٹ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور کسی نے پھر ذمہ داری اٹھانی ہے. کیونکہ یہاں لوگ اویئرنیس ہے، ہماری تھرڈ جنریشن ہے، اینڈ دے آسک اس کہ جب ہمیں وہ بیوقوف کہیں اینڈ وی شوڈ کنٹریبیوٹ دیم ہو دا ہیل ہی از. اس طرح کی بھی باتیں بچے کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے جو یوتھ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ تو بڑی واضح ہوگی نا. دیکھیے پہلا ڈیمانڈ آ گیا کہ ہم باقاعدہ اس کو ایک قانونی نوٹس دیں گے. دوسرا ہم سیاسی لیڈرشپ سے نواز شریف سے کہہ دیں، شہباز شریف جو کہ صدر ہیں قانونی طور پر، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ احسن اقبال کو اپنی سیاسی جماعت سے باہر نکالیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے آ کر خالی کہہ کے نہیں ہے، پوری قوم سے آ کر وہ معافی مانگیں اور کم و بیش ان کو 5-6 مہینے اپنی سیاسی جماعت سے ایکسپیل رکھیں، اس کے بعد دوبارہ ریکنسیڈر کریں. ان کو دینا ہے. تیسری جو ڈیمانڈ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ساتھ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو بہت ان لوگوں کے خلاف رائے راست لانے کے لیے ہر اقدام اوورسیز پاکستانی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ایگزیکٹلی کیونکہ ہمیں کیا یتیم بچہ سمجھتے ہیں، یا یہاں پہ واقعی وہ یعنی ان کو پتہ کوئی نہیں سیاست کا. ہمارے ساتھ کسی حساب سے ڈیبیٹ کر لیں. میں نے پہلے بھی عرض کی کوئی گڈ گورننس کی میتھڈالوجیز کے اوپر بات ہو، بلائیں جو بڑے بڑے ارسٹاٹلز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ٹی وی کی سکرین کے اوپر لڑائی جھگڑے کر کے یہ اس طرح کی نا وہ باتیں تکرار کی جو اللاجیکل ہوں، اور پھر ہمارے کئی جرنلسٹ بھی تو بڑے بولے ہوتے ہیں نا، ان کی ایکسپرٹائز ہی نہیں ہوتی. 2-4 سوال کریں بھائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر، اگر تم ہیپی نہیں ہو ایک پارٹی یا دوسری پارٹی، آپ اس کے اوپر ہمیں میتھڈ بتا دیں، نالج بیس میتھڈ بتا دیں. ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اندھوں میں کانا راجا والا چکر تو چل جاتا ہے، لیکن ہمارا وہ کنسرن نہیں ہے اوورسیز کا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، دے ول ٹرن ٹو گڈ، دے ول بی بیٹر، یو نو، اور ہم ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اگر یہ ڈائریکٹلی ہماری ذات کی حد تک ٹو چیلنج ایوری اوورسیز پاکستانی یہ کام کریں گے، دین اٹس ان ایکسیپٹیبل. یہ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے. اچھا اگلا جو ہے، اگلی بات جو میں آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، یعنی آپ پہلی تو بات ہے کہ آپ رائٹ ٹو ووٹ لینا چاہتے ہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. میں کچھ سوال رکھ رہا ہوں. رائٹ ٹو ووٹ اوورسیز پاکستانی کسی طرح فورگیو نہیں کریں گے. اس سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو کافی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، اور یہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، یہ انوالو ہو جائیں گے اوورسیز جو پاکستانی ہیں. اچھا اس سے اگلا سوال ہے جو دور شہریت پہ پابندی ہے، آئین میں ترمیم کر کے آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانے کا، یہ بھی مطالبہ ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی اگر وہ
اگر 2 نیشنلٹیز ہیں ایک آدمی کے اور آدمی سمجھے کہ اس نے کوئی فراڈ کر کے بھاگنا ہے تو ہم اس کی ان ایڈوانس اس سے ایفیڈیوٹ لکھوا سکتے ہیں اور اس کی گورنمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں. مثلا میں نارویجن ہوں اور میں پاکستانی بھی نیشنل ہوں فار ایگزامپل. تو جب پاکستان کی ایک انتظامی امور میں نے داخل ہونا ہے تو ہم ایک ایسا اسٹیٹ آف انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں کہ دوسری حکومت جیسے نارویجن ہے کہ اس وقت تک آپ اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ہماری اسکروٹنی سے باہر نہیں آئے گا. اور کیوں؟ اس جاب کے اوپر یعنی کیس ٹو کیس بھی بٹوین 2 اسٹیٹس ہم انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. اگلا جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو موجودہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے؟ جب بات آ جاتی ہے ٹیکنالوجی کی ہر جگہ, یعنی ہر چیز ایکوریسی میں ہو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, یہ ہو وہ ہو, یہی تو ہمیں حسن اقبال صاحب بھی ہمیں وہ دیتے تھے نا آئی ٹی کے جب تھے یہ لیکچر وغیرہ. تو ارسطوٹل کا لفظ استعمال کیا آپ نے ان کے لیے. جی دیکھیں نا, اب وہی باتیں اب یہاں پہ پریکٹیکلی ہم کرنے لگے, انہی کی باتیں سب بھائیوں کی مان کے. تو یہاں پہ ٹیکنالوجی کا آنا بہت ضروری ہے, اس سے بڑے مسائل ہمارے ہوں گے. وہ جو منافقت کا رول ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر جو ووٹ جائے گا اس کی آئی ڈی ایک قائم ہوگی. جیسے آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ایگزیکٹلی اس کی اپنی آئی ڈی ہوگی. کل کو کوئی اسکروٹنی ہو, کوئی معاملہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, یہ پارلیمنٹ کو بجائے اس کے پیسے کرتے رہیں, ایک دوسرے کو چور بناتے رہیں ہیں جی. یہ یعنی عقل تو نہیں ہے نا, حکمت کی بات نہیں ہے کہ ہر سال کہ میں 10 دفعے ہم نے ایک دوسرے کو چور بنانا ہے, منافق بنانا ہے, یہ بنانا ہے. وی ہیو ٹو سالو دا سولوشن. سولوشن از دا مشین. مشین کے اندر جذبات نہیں ہوتے. اچھا, ہم آپ کا آخری سوال رکھنے لگے ہیں. آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو یا موجودہ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس ہم پیغام یہی ہے کہ اوورسیز کو پروٹیکٹ کیا جائے, اپوزیشن بھی کرے, ان کی رسپیکٹ کرے, ان کو آنر کرے, اوورسیز جو پاکستانی ہے. یہ میرا چونکہ آج کے جو کنسرن تھا اس کے لحاظ سے ہے. اور سیکنڈلی ایکسپرٹس جہاں سے بھی ہمیں ملے وہ لے آئیں, جہاں پہ بھی کوئی ایکسپرٹ ہو میرٹس کے اوپر لائیں, چیک کریں, ٹیسٹ کریں, اور پھر لوگوں کو اسائنمنٹس دیں. جیسے اب ہم نے بجٹ پاس کیا ہے تو اس میں آپ کہہ لیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ کے اوپر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یعنی ایک شارٹ پیریڈ میں ایک نئے وزیر خزانہ سے یہ اتنا ایزی نہیں تھا, بٹ فائن یہ کریٹڈ اے پول. لیکن اب اس پول کی کلیئرٹی کریں ان چیزوں کی تاکہ یہ سسٹینیبل گروتھ ہو اور آپریشنل لیول ہو, یعنی نالج بیس سائڈ آئے, پتہ چلے کہ ایک کوالٹی آف آپریشن موجود ہے. خوابوں میں, ڈریمز میں, تھیری میں ہم نے بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں, پڑھی ہیں, سنی ہیں, سنائی ہیں, پلاننگ بھی, پروجیکٹس بھی بہت خوبصورت, لیکن پریکٹیکلی ریزلٹس نہیں آتے. تو عمران خان صاحب کی توجہ ہونی چاہیے کہ وی مسٹ گو انٹو دا پریکٹیکل سائڈ, اور ہر چیز کی پوری اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے فرام دا اسٹارٹ ٹو دا باٹم. بہت شکریہ طاہر محمود صاحب آپ کا. سامعین اور ناظرین, آپ نے یہ ساری پوزیشن سنی ہیں, آپ نے کنسرن سن لی, اوور پاکستان نے ڈیمانڈ سن رہی ہے. امید ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی حسن اقبال کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.